बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FM 4K TV प्रोग्राम कामयाब लोग के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करके कामयाबियां हासिल की हों। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं अतीक अनवर राजा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान कॉलमिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं। 15-16 साल से नए वक्त में कॉलम लिख रहे हैं। 10 साल से बतौर सदर तंजीम साहिबान चला रहे हैं। एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानों में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अदब में भी ख़ास मकाम रखते हैं। सकाफ़त, तालीम, ख़वातीन और माहौल की बेहतरी के लिए बेशुमार प्रोग्राम्स कर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में आर्ट एंड कल्चर पे लेक्चर भी दे चुके हैं। इस्लामाबाद से बुक एम्बेसडर का खिताब भी मिला। अक्सर तकरीबात करवाते हैं, नए लोगों को कॉलम लिखने का मौका भी देते हैं और उनको सिखाते भी हैं कि एक अच्छा कॉलम कैसे लिखा जाता है। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा और किस कॉलेज से फारगुल तहसील हुए? जी, मेरा गांव जो है वो कोटला और बल्ली खां गुजरात है। उसके पास सरसाला गांव है मेरा। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है जी। मेरे गांव बड़ा खूबसूरत गांव है, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में अगर कोई जन्नत है मेरे लिए तो मेरा गांव है। तो मेरी शायरी में, मेरी पंजाबी शायरी में, मेरे कालमों में मुझे, आपको अगर मुझे पढ़ते हैं तो आपको मेरा गांव नज़र आएगा। और मैंने अपनी प्राइमरी तालीम जो है वो अपने गांव से ही हासिल की। उसके बाद मिडिल हमारा कोटला मरकज़ है, बड़ा पुराना शहर है पाकिस्तान बनने से पहले। वहाँ से फिर ककराली है कोटले के साथ, वहाँ पे हाई स्कूल था। वहाँ से ये बड़ा खूबसूरत वक्त था। हम क्योंकि हमारी इब्तिदा टाट स्कूल से हुई, लेकिन टाट पे बैठने का भी एक नशा था। जी, पैदल सफ़र कर जाना और दोस्तों के साथ गप्पे लगाना और तरह तरह के खेल खेलना। आज के बच्चे तो सब उससे महरूम हो चुके हैं ना। जी बिल्कुल, ज़िंदगी हमने जी हुई है। जी। उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है गुजरात, वहाँ से BSc किया और सिलसिले चलते रहे आगे। सही। आप कानून से भी काफ़ी वाबस्तगी है, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन्स, कॉलेजेस जाकर लेक्चर्स भी देते हैं। आपकी मीटिंग भी CTO से हुई। तो ये बताइएगा कि आज के नौजवान कानून का एहतराम क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजह है? देखिए राठ साहब, एक तो बहसीत को हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। हम कहते हैं कि हमारे माशरे में जो टीचर है और जो प्रीचर है, जो मौलवी है और जो उस्ताद है, उसका बड़ा मुकाम है। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी माँ बाप जो है बच्चों को उस्ताद और मौलवी बनाने के लिए नहीं पढ़ाता। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने और कोई किसी ऐसे शोबे में जहाँ पैसे हों। तो जब हम बच्चों को पैसों के लिए पढ़ाते हैं तो फिर वो जहाँ भी जाए ना, उनकी जो है ना वो तरजीहात पैसा होती हैं। जी, हमने तालीम पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, हमने टीचर्स को वो इज्जत नहीं दी। तो इस शोबे में अक्सरियत में लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनका ना तो पढ़ाना शौक है, ना उन्हें पढ़ाना आता है और ना ही उन्हें पता है कि उनके बोले लफ्ज़ जो हैं वो अगले आने वाले 20 साल में कैसे असरअंदाज होंगे। हम क्या कहते हैं, साइंस कहती है कि जो बच्चे छोटी उम्र में चीज़ें पढ़ लेते हैं वो सारी उम्र कैरी करते हैं। बदकिस्मती से अगर हमारा मोहल्ले का मौलवी अगर वो बच्चों को दीन सिखाए और उन्हें बताए कि नमाज में जब जमात सीधी करते हैं उसका क्या मतलब है, रुकू के साथ रुकू करने का सवाब क्या है, सफ़े सीधी बनाने का मतलब क्या है, सलाम के साथ सलाम क्यों फेरते हैं, ये सारी एक जो है समझे कि ट्रैफिक की है। और जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे लाइनें बनती हैं, सब कहते हैं एक साल। ये सारी चीज़ें जो है ना, कुदरत का निज़ाम जो है ना वो एक तरतीब से चल रहा है। लेकिन क्योंकि हम बच्चों को तरतीब नहीं सिखाते, जब बड़े हो जाते हैं फिर हम कोशिश करते हैं उनको डांट से, उनको ज़ोर से, जुर्माने से। तो जब बड़े हो जाते हैं तो उनको चीज़ें सिखाना इतना आसान नहीं होता। वो फिर मुश्किल होती है। वो कभी भागते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, पुलिस से भागते हैं, पुलिस जुर्माने भी करती है। हम कहते हैं कि पुलिस जो है पैसे इकट्ठे कर, लेकिन कानून जो भी बनता है ना वो अवाम की फलाह के लिए बनता है, खैर के लिए बनता है। उसका अमल कैसे हो रहा है ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। आप कॉलेजेस जाके खुद भी लेक्चर देते हैं, तो क्या देखते हैं आज के तलबा अपने असासा का एहतराम करते हैं?
راٹ صاحب یہ بڑا ایک تکلیف دہ سوال ہے کہ طلباء استاد کا احترام کرتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ آج سے پرانے دور میں استاد کا احترام ہوتا تھا, آج بھی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جیسے جیسے ہم نے وقت کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہم جو سکول بن رہے ہیں, پرائیویٹ سکول, جو آج کل سارے سکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ والے. جی بالکل. تو پرائیویٹ سکول میں ایک استاد جو ہے اس کو دوران کلاس کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. جسے آپ کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے, بچے اس کا کیا احترام کریں گے؟ ہم نے نصاب ختم کرنے, ہم نے A+ گریڈ لینے کے لیے بچوں کو, استاد کو ایک مشین بنا دیا ہوا ہے, اور مشینوں کا احترام نہیں ہوتا, مشینوں سے کام لے جاتے ہیں. صحیح, بالکل. آپ کو کافی اٹیچمنٹ ہے خواتین سے بھی, تو راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پر زیادہ تر خواتین کیوں اعتماد کرتی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ خواتین کیوں اعتماد کرتی ہیں. جی ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں, بلکہ دنیا کے ہر ملک میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. پاکستان میں خواتین کا دیکھیں گا ہم تو یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جب رزلٹ آتا ہے تو بچیاں ٹاپ کرتی ہیں, ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں ٹاپ کرنے کے بعد, اچھے نمبر لینے کے بعد, گولڈ میڈل لینے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ صرف ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, وہ اسکول ٹیچر بننا چاہتی ہیں, اور باقی کام میں وہ کم آ رہی ہیں. جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1400 سال پہلے حضرت خدیجہ جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی. تو آج کی بچی جسے ساری سہولتیں حاصل ہیں, گاڑی ہے, موبائل ہے, پروٹیکشن ہے, تو وہ کاروبار کیوں نہیں کرتی؟ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر اعتماد لاؤ, اور آپ میں اگر باقی صلاحیت ہے تو یہ بھی کرو, اعتماد آئے گا, آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ ٹیچر بھی بنو, آپ اسکولوں میں پڑھا, ڈاکٹر بھی بنو, آپ انجینئر بھی بنو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار بھی کرو. اور جو اگر آپ نے ڈگری حاصل کر لی, اتنے پیسے خرچ کروا کے گھر والوں کے یا گورنمنٹ کے, تو خدا رہا اسے ضائع نہ کرو. آپ کچھ بھی کرو, لیکن عملی زندگی میں آپ نے جو ڈگری ہے اس کا استعمال ضرور کرو. جی بالکل. ہمارے معاشرے میں کیا خواتین کا احترام ہے اور کس حد تک ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں خواتین, کافی آپ لیکچر بھی دیتے ہیں, تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس کے بارے میں. ہمارے معاشرے میں خواتین کا بہت احترام ہے. ہمارے اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہمارے لوگ آج بھی خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں. ہمارے لوگ بیٹی کو, بہن کو, ماں کو وہ مان دیتے ہیں, بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. بدقسمتی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کا جو رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے پوری سوسائٹی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. لیکن زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اعتماد والی ہوتی ہیں. ان پہ ہم جب اعتماد کرتے ہیں تو وہ تقریبات میں بھی آتی ہیں, وہ بیٹھتی ہیں, وہ گفتگو اچھی کرتی ہیں, پھر ان کی شاعری جو ہوتی ہے ان کے نئے رنگ سامنے آتے ہیں, وہ کالم لکھتی ہیں, تو ان کے کالم میں ایک الگ طرح کی کاٹ ہوتی ہے. تو ہم نے یہ موقع, ہم نے یہ شور کرنا ہے, ہم نے یہ یقین دلانا ہے کہ ہم عزت والے لوگ ہیں. اور اگر ہم عزت والے لوگ ہیں, ہمارے پاس اگر عزت ہے تو ہم وہ بانٹ سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں. ہم اعتماد والے ہیں, ہم انہیں اعتماد دے سکتے ہیں, اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم پہ اعتماد کرتی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کرتی ہیں, ٹیچرز بھی کرتی ہیں, اور دوسرے لوگ شعبے سے بھی کرتے ہیں. جی پنجابی زبان کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ پنجابی کے بہت اچھے شاعر بھی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے پنجابی کوئی اچھی سی غزل پیش کریں, اس کے بعد انشاءاللہ اردو بھی غزل آپ سے سنیں گے. یہ پنجابی جو ہے نا, یہ میں کہتا ہوں میرے خون میں دوڑتی ہے. جس طرح مجھے اپنی ماں سے پیار ہے, مجھے اپنی زبان سے, اپنی دھرتی سے پیار ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, جو ہم کہتے ہیں نا ماں بولی, وہ جو ہماری ماں ہے نا, وہ اس کی بولی بھی ہے, لیکن اصل میں جو ماں بولی ہے وہ دھرتی کی بولی ہے. جس زمین میں ہم پیدا ہوتے ہیں اس زمین سے بھی ایک زبان نکلتی ہے. اگر صرف ماں کی زبان ہوتی نا تو پوری دنیا میں اماں ہوا کی زبان ہوتی. لیکن اللہ کے بندے جہاں جہاں پیدا ہوئے, جس زمین میں پیدا ہوئے, وہاں ایک نئی زبان سامنے آئی. چین میں زبان اور ہے, روس میں اور ہے, امریکہ میں اور ہے, یورپ میں. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین سے زبان کا تعلق ہے. تو میں کچھ شعر جو آپ نے کہا, میں گبرو پنجاب دا, میں گبرو پنجاب دا میری عزت پگ, میں گبرو پنجاب دا میری عزت پگ, دھرتی اکھاں والڑی جانے سارا جگ. میں گبرو پنجاب دا میری عزت پگ, دھرتی اکھاں والڑی جانے سارا جگ. میں واسی پنجاب دا پنجابی نالے پیار. میں واسی پنجاب دا پنجابی نالے پیار, ماں بولی نے بخشیا عزت مان وقار. میں عاشق پنجاب دا جس دی نہیں مثال. میں عاشق پنجاب دا جس دی نہیں مثال, لج عشقے دی پال دے رانجے تے میں وال. واہ زبردست. واہ دھرتی پنجاب دی, واہ بائی واہ, بھائی واہ.
زبردست. واہ دھرتی پنجاب دی واہ بھائی واہ بھائی واہ کر گئے نیک کمائیاں بلا وارث شاہ. واہ زبردست, کیا خوب کہا. کر گئے نیک کمائیاں بلا وارث شاہ گنج شکر شاہ حسین تے نالے باہو بنے نوید. جی جی. گنج شکر شاہ حسین تے نالے باہو بنے نوید. پھر محمد بخش بھی آئے تے آئے غلام فرید. واہ ہر رات ہوئی شب رات دی واہ. ہر دن ہوئے تیرا عید تو بابے پڑھ پنجاب دے تینوں میرے والی کرے امید. واہ زبردست, کیا کہنے. سچی ہے ماں بولڑی سچی ہے ماں بولڑی وسدا رہے پنجاب پنجابی وچ شاعری کرن عتیق ثواب. جی جی زبردست. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, زبردست آپ نے پنجابی غزل ہمیں سنائی. میں گبرو پنجاب دا میری عزت پاک. زبردست. آپ کا سیاست سے بھی تعلق ہے, سیاست کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, تو آج کل کی سیاست کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو رائٹر ہوتا ہے نا, کیونکہ میں کالم لکھتا ہوں اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کو سیاسی ہونا چاہیے, ہر بندے کو سیاست کا شعور ہونا چاہیے, ہر بندے کو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کا علم ہونا چاہیے. تو میں جب لکھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے ایک غلطی کی تھی کئی سال پہلے, جب ہم نے کالجز میں طلباء یونینز پہ پابندی لگا دی. ہم نے اپنا بلدیاتی سسٹم ختم کر دیا. ایک دور تھا کہ جب لیڈر شروع ہوتے تھے محلے سے, گلی سے, وہ ایک تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. تو ان میں سے طلباء یونین سے کچھ لوگ اچھے سامنے آ جاتے تھے, لیکن وہ ہم نے ایک سلسلہ ختم کر دیا. ہم نے اپنی ادبی بیٹھکیں بند کر دی, ہم نے وہ چائے خانے بند کر دیے جہاں شعور کی بات ہوتی تھی, جہاں علم کی بات ہوتی تھی. جب ہم نے وہ جب ہم نے وہ زمینیں جہاں پہ فصل کاشت ہونی تھی وہ بند کر دی, تو پنیری آنی بند ہوگی. تو اب کیا ہوتا ہے, جس کے پاس 10 کروڑ ہے, جس کے پاس 2 ارب ہے, وہ پارٹی فنڈ دیتا ہے 1 کروڑ روپیہ, 2 کروڑ روپیہ, 4 کروڑ روپیہ, اسے ٹکٹ مل جاتی ہے. اسے بولنا آتا ہے, اسے بولنا نہیں آتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 2 کروڑ دیا ہے تو میں 20 کروڑ کما لوں گا. تو یہی ہو رہا ہے. انہیں کوئی غرض نہیں, اکثریت کو, سیاستدانوں کی اکثریت کو کوئی غرض نہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایسے یہ گونگے بہرے ہیں. جب یہ اسمبلی میں ووٹ ہوتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. انہیں پارٹی لیڈر جدھر کہتا ہے وہ اس طرح ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. وہ سے تو مسودہ بھی نہیں پڑھتے. یہ انتہا ہے بدقسمتی کے, پارلیمنٹ میں جانے والے مسودہ بھی نہیں پڑھتے اور وہ اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں. تو جب وہ پڑھتے نہیں ہیں, جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, جب ان کا یہ میدان ہی نہیں ہے, وہ تو پیسے کمانے آئے ہیں. وہاں بیٹھ کے ان کو پروڈکشن ہو جاتی ہے, ان کے فیکٹری پہ چھاپے نہیں پڑتے, ان کے گاڑی کو روکا نہیں جاتا. تو وہ ان کے لیے یہ کاروبار ہے. تو سیاست جو ہے نا, یہ ملک بڑا اللہ کا کرم ہے, بلکہ دنیا کے ہر ملک پہ اللہ کا, کیونکہ سب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. اس ملک پہ کے لوگ جو ہے نا بڑے صلاحیت والے ہیں. لیکن جو سسٹم بن چکا ہے اس میں عام لوگ, میرے جیسا بندہ, چاہے ہم کتنا بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہو جاؤں, چاہے میں کتنی بھی اچھی باتیں کر لوں, میرے جیسا بندہ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا. وہی پہنچے گا جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اربوں روپے ہیں. تو جن کے پاس اربوں روپے ہیں, اگر وہ کتاب پڑھنا جانتے ہوں, اگر انہیں وہ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہوں, اگر وہ دوسری دنیا میں کیا ہو پڑھتے ہوں, تو میرے خیال میں وہ اچھا اور اچھا کام کر سکتے ہیں. اور لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا پیسہ باہر ہے, تو چل رہا سب کچھ صحیح ہے. آج کل سموگ بہت زیادہ پڑے, میں بھی آ رہا تھا کچھ شام سے پہلے ہی یہ سموگ پڑنا شروع ہو گئی تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیوں سموگ ختم نہیں ہو رہی. پاکستان کا یہ پنجاب کا دیر لاہور وہ نمبر 1 پہ آ گیا سموگ کے حوالے سے. جی سموگ پہ میں پچھلے 3-4 سال سے کالم لکھ رہا ہوں. جی کل بھی میں نے کالم لکھا تھا. اصل میں جب ہم بنیادی چیزوں کو بھول جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا درخت لگاؤ, صدقہ جاریہ ہے. جی بالکل. ہمیں سرکار کے کہے ہوئے باتوں کی سمجھ تب آتی ہے جب ہم ہمارے سال سے گزر جاتی ہیں. کاش ہم وہ باتیں پہلے سیکھ لیں. آپ نے کہا تھا پانی ضائع کا, چاہے آپ تم نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے, آج ہم پانی کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں. اور درخت ہم نے کیونکہ نہیں لگائے, تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں شجر کاری ہو رہی ہے, درخت ہمیں گیس دیتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے, لیکن درخت زمین کا زیور ہے, سب کچھ کہتے ہیں ہم. باتیں بڑی سونی ہوتی ہیں, تصویریں بڑی اچھی لگتی ہیں, سوشل میڈیا جب سے آیا ہے شجر کاری ہوتی ہے, ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ لوگ جو ہے وہ درخت لگاتے ہیں, تصویریں بنتی ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں شیئر ہوتی ہیں, لیکن درخت لگا کے انہیں بڑا نہیں کرتے. ہم جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ درخت صدقہ جاریہ ہے, تو جو لوگ ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نام پہ ہم ان کو پڑھتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے, تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے درخت لگائیں تاکہ قیامت تک جب تک وہ درخت رہے انہیں ثواب ملتا رہے. آپ کو بچوں سے بڑا پیار ہے, آپ کا بچہ ہے 5 سال کا,
آپ اس کے نام پہ درخت لگا دیں, صدقہ جاریہ ہے. وہ سفر کرے گا تو اس کی خیر ہوگی, وہ آئے گا جائے گا, اس پہ ایک چھایا ہوگی. آپ درخت لگائیں گے تو پرندے آئیں گے, دور دور سے آئیں گے, وہ جب چیزیں کھائیں گے تو وہ بھی اپنی صدقہ جاریہ ہے. بڑی بات ہے. جب ہم نے درخت نہیں لگائے, ہم نے زرعی زمین جو ہے وہ بغیر کسی پلاننگ کے ختم کر دیا, اس سے سوسائٹیاں بن رہی ہیں, دڑا دن بن رہی ہیں. تو جب ہم نے فضا میں وہ زہر خود گھول دیا ہے, تو اب کیسے فضا سے وہ جو ہے نا رحمت تازہ ہوا ہمارے تک آئے گی؟ بالکل. اس کا آسان حل جو ہے یہی ہے کہ ہر بندہ 2 درخت لگائے. اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے, آج 2 درخت لگائیں, ان کو بڑا کریں. وہ ایسے جیسے بچوں کو بڑا کرتے ہیں. ہر بندہ ذمہ داری لے, حکومت ذمہ داری لے, اور اگلے سال تک 50 کروڑ درخت ہوں تو میرے خیال میں سموگ جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا, ختم ہو جائے گا. صحیح. کچھ کہتے ہیں کھیت کو جلانے سے بھی یہ سموگ پیدا ہوتی ہے. جی ایسا ہے کہ یہ پچھلے میں نے کالم لکھا تھا کہ آج سے 8 سال پہلے, میں کیونکہ میں رائٹر ہوں تو میں دشمن دیش انڈیا کی خبریں سنتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو میں خبریں سن رہا تھا وہاں کی. تو ایک ان کی بڑی خوبصورت سی ٹی وی اینکر تھی, اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا, اور وہ خبر دے رہی تھی کہ یہ بھارتی پنجاب میں پرالی کو وہ آگ لگائی ہے انہوں نے, تو کہتی تھی یہ دھواں بنے گا, یہ ماحول خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو تب شاید لوگوں کو اتنا احساس نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تو وہ ہر سال وہاں پہ پرالی جلتی ہے. ہمارے بھی ایسے ہوتا ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ شارٹ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, حالانکہ اسی پرالی سے اگر تھوڑا سا کام کیا جائے تو اس کو دوبارہ بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن نہ کسان کے پاس ٹائم ہے, نہ حکومت کے پاس ٹائم ہے, اور بدقسمتی سے تھنک ٹینک تو ہے ہی کوئی نہیں ہمارے پاس جو لوگوں کو بتائے کہ اس کا یہ آپ کام لے سکتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اگلی فصل لگانی ہے اس کو جلا دو, اور اس کے لیے حکومت کو سختی کرنی چاہیے, اور بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے. جی بالکل. ایک تو پرالی جلائی نہ جائے, دوسرا کسانوں کو یہ شعور دینا چاہیے, ان کی رہنمائی کرنا چاہیے کہ اس کے اور بھی طریقے ہیں اسے تلف کرنے کے, اس سے اور بھی فائدے لیے جا سکتے ہیں. جی بالکل. جی اچھا, اسلام آباد سے آپ کو بک امبیسڈر کا خطاب بھی ملا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہر کسی کی یہ قسمت میں یہ چیزیں نہیں. محبت فاتح عالم, میرا ایک شعر ہے کہ محبت فاتح عالم. اچھا. اصل میں جب آپ محبتیں بانٹتے ہیں, جب آپ لوگوں کو, محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کے سرخ گال دیکھیں, اس کے کالے بال دیکھیں, اس کی پتلی لچکتی کمر دیکھیں اور آپ کہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی. محبت بڑے وسیع معنی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ گلی میں لگے ہوئے درخت پیارے لگتے ہیں, آپ کو کسی بچے کی مسکراہٹ پہ پیار آ جاتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کھیتوں میں فصل جو لگی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں فابی علی ربکما تکذبان, یہ بھی محبت ہے. آپ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل میں راحت آتی ہے. آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں, آپ دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ بوڑھا بندہ ہے, اسے اس کے بچوں کی خوشیاں دکھانا, یہ بھی محبت ہے. جب محبت آپ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کہاں سے نوازتا ہے. میں نے یہ محبتیں کی ہیں, میں نے لوگوں کو موقع دیے ہیں. میں نے اگر مجھے کسی نے کہا مجھے شاعری آتی ہے, اس کے وزن کمزور بھی ہوں گے, اس کی میں کہتا ہوں آ جا یار, کم از کم تو 1 ملین تو نہیں کرے گا, گلی کے نکڑ پہ لڑکی کو تو نہیں چھیڑے گا. تو پڑھ کلام اپنا, جب وہ پڑھتا ہے کلام تو دوبارہ ایک کتاب کھولتا ہے, پھر کوئی استاد ڈھونڈتا ہے, پھر وہ اچھا شاعر ہو جاتا ہے. ایسے کئی شاعر جو ہیں جنہیں نہیں آتا تھا انہیں موقع دیا. بہت سے لوگوں کو. کچھ آپ کے شاگرد ہیں جو آپ سے سیکھ رہے ہیں شاعری؟ نہیں, میں نہیں سکھاتا, میں تو نالائق آدمی ہوں. میں جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ شاعری کے لیے سب سے ضروری پتہ کیا بات ہے؟ مشاہدہ. اس کے بعد آپ مطالعہ کریں. بالکل. مشاہدہ اور مطالعہ 2 چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے قوانین کا. شریعت کا پتہ ہونا چاہیے اور ملکی قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. اور جو لوگ رابطہ کرتے ہیں, میں ویسے میرا مزاج ایسا نہیں, کیونکہ میں گھومتا رہتا ہوں, مجھے شوق ہے آوارہ گردی کا. تو جو مجھے رابطہ کرے, مجھے کال کرے, تو میں جہاں تک ممکن ہو میں رہنمائی کرتا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو کہا آپ کتاب آنا چاہیے, اور میرے کہنے پہ بہت سے لوگوں نے کتابیں اپنی شائع کروائیں, ان کی میں نے تقریبات کروائیں. تو بہت سے ایسے لوگوں کی کتابوں کی تقریبات کروائیں, انہوں نے موقع دیا, ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, صرف میں نے ان کی انگلی پکڑی کہ آ جاؤ میدان یہ ہے, وہ میدان میں آئے, وہ کامیاب ہو گئے. بالکل, جو انگلی پکڑنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. میرا صرف یہی کام ہے کہ میں نے موقع دینا ہے کہ آ جائیں, یہ میدان ہے, یہ اسٹیج آپ کے پاس ہے, شروع ہو جاؤ. تو وہ شروع ہو گئے, تو الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے. جیسے آپ نے کہا کہ کالمسٹ آپ کی تنظیم ہے اور اس کے صدر بھی ہیں, پاکستان کالمسٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں آپ, تو کتنے اسٹوڈنٹس جو آپ سے کالم سیکھ رہے ہیں, یا کتنے بچوں کو آپ سکھا چکے ہیں, یا ان کی بہتری ہے ان کے کالم لکھنے میں؟ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم گھر بیٹھ کے گلا کرتے ہیں کہ جو ہمارے نیشنل لیول پہ کالم گا رہے ہیں وہ مختلف پارٹیوں سے جڑے. بدقسمتی یہ اکثر جو ہے نا, سارے نہیں لیکن اکثریت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو میں کہتا ہوں گھر بیٹھ کے کسی اور کو پہ الزام لگانے کی بجائے آپ خود لکھو.
جی تو میں نے یہ تنظیم جو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹیچرز ہیں، جو پریچرز ہیں، جو بینکرز ہیں، وہ لکھیں، جن کی روزی روٹی اس سے وابستہ نہیں ہے وہ لکھیں، تاکہ جب وہ لکھیں گے ان کو لالچ نہیں ہوگا کسی سیاستدان سے، کسی اور سے، تو وہ اچھا لکھیں گے. تو بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھے، رات 2 بجے کئی بار کال آ جاتی ہے، سر میں نے یہ کالم لکھا ایسے ٹھیک کر دیں، اسے کسی اخبار میں لگوا دیں. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹائم ہے فون کرنے کا. مجھے جب کسی نے کہا میں نے کہا ہاں ٹھیک دکھاؤ مجھے، اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں اس کا تھوڑا بہت ٹھیک بھی کر دیتا ہوں. جی بڑی بات ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی. اور میں نے کبھی، میرا جو ایک زندگی کا اصول ہے، چاہے وہ کچھ بھی لکھ کے بھیجے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ تجھے کچھ نہیں آتا. میں نے کہتا ہوں ویل ڈن، یو ہیو ڈن سم ورک، تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کوشش کی ہے. کامیابی کوشش کرنے میں ملتی ہے. بالکل، حوصلہ افزائی بڑی چیز ہوتی ہے. حوصلہ افزائی کرنے سے بندے میں زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اچھا کام کرنے میں. تو 10 سال سے آپ تنظیم صاحبان چلا رہے ہیں. پہلے دن سے آج تک کس مقام پہ آپ کھڑے ہیں؟ کس حد تک آپ نے کامیابی حاصل کی؟ میں جہاں پہ پہلے دن تھا وہیں پہ آج بھی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے لوگوں سے جڑے رہنے کا بڑا شوق ہے. اچھا. میں اس مٹی سے ہوں، میں پنجاب سے ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں پنجابی ہوں. میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ محبتیں بانٹنے والوں کا شہر ہے. جی بالکل. لوگ اسے پہلوانوں کا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ عزتیں دینے والوں کا شہر ہے. جی بالکل. شہر نے مجھے بڑی عزت دی ہے، مجھے بڑا مان دیا ہے. تو مجھے آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا پہلا دن ہے. اور اس دوران ہم نے بہت سی تقریب کی ہے، بہت سے موضوعات پہ. ہم نے خواتین کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی، ناکام کیوں ہوتی ہیں پڑھی لکھی بچیوں کی، وہ لوگ درخت کیوں نہیں لگاتے، اگر لگاتے ہیں تو ان کو بڑا کیوں نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی جو بی اے کی ڈگری ہے، جو ایم اے کی ڈگری ہے، ان کو فائدہ نہیں دے تو وہ جو کورس 2 سال بعد میں کرنا ہے پہلے کیوں نہیں کر رہے. تو ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے، صاحبان لوگوں کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، مکالمہ کریں اور آپ وہ علم حاصل کریں جو آپ کو زندگی میں کام بھی دے. سر سید نے کہا تھا، بڑی خاص بات ہے، آپ نوٹ کر لیں. سر سید احمد خان نے آج سے 200 سال پہلے کہا تھا کہ انگریزی پڑھیں آپ کو نوکری ملے گی. وہ تو انگریز کا دور تھا. جی بالکل. تب نوکری انگریزی سے ہی تھی. انگریز چلا گیا، لیکن ہم نے آج بھی اپنے اوپر وہی تاریخ رکھا ہوا ہے کہ انگریزی پڑھے کہ نوکری ملے گی. ٹھیک ہے انگریزی پڑھیں، لیکن انگریزی پڑھنے سے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں چائنی بھی پڑھنی پڑے گی، ہمیں عربی بھی آنی چاہیے، ہمیں فارسی بھی آنی چاہیے، ہمیں جو کہتے ہیں رشین بھی آنی چاہیے، ہمیں فرینچ، لیکن سب سے پہلے ہمیں پنجابی آنی چاہیے. جی زبردست، بہت جہاں پہ ہم رہتے ہیں. جی بالکل. تو جیسے آپ نے کہا پاکستان کس راہ پہ کھڑا ہے کامیابی کے، کس راہ میں، کب یہ ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا؟ دیکھیں پاکستان ابھی تک جو ہے نا، ہم تو پہلے سٹیپ پہ بھی نہیں ہیں ابھی تک. ہم دیکھیں جو اسمبلی میں جو بل پاس ہو رہے ہیں، تو ابھی اس ملک میں جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ اپنے لیے سہولتیں حاصل کرتا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اسمبلی میں ہمارے جو ایم پی ایم این ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے نا، وہ کوشش کرتے ہیں اکثریت میں کہ وہ اپنا ہی سوچتے ہیں. جس دن آپ نے ادبی ماحول بنا دیا، جس دن آپ نے اپنی ثقافت پہ، اپنی ریختر پہ مان کرنا شروع کر دیا، اپنے ہیروز کو ماننا شروع کر دیا، جس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ رائے احمد خان کھرر کون تھا، جس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ دلہا بھٹی کون تھا، جس دن آپ کے بچوں کو عالم لوہار کا پتہ چل گیا، جس دن وارث شاہ کی جو بولی ہے وہ آپ کے اسکول میں لوگ بولنے لگے، جس دن میاں محمد بخش کا کلام جو ہے وہ آپ کی اسمبلی میں پڑھا جانے لگا، تو قوم بننی شروع ہو جائے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے 2 رکعت کا امام. تو یہ جو ہمارے جو لیڈر ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہی نہیں قوم بنتی کیسے ہے. جی بالکل. تو جب ابھی تک ہم نے وہ پہلا سٹیپ نہیں رکھا، میرے خیال میں پہلا سٹیپ اس دن ہوگا جب ہم تعلیم پہ انویسٹ کریں گے، جب ہم پریکٹیکل ادارے بنائیں گے. لوگوں کو، بچوں کو جو میٹرک کے بعد، سارے بچوں کا ایم اے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ میٹرک کے بعد ایک لائن لگا دیں کہ ہمیں 40% بچے چاہیے، وہ بی اے کریں گے، پھر جو 20% ہیں وہ ایم اے کریں گے. سب کے لیے ختم کریں یہ کام. میٹرک کے بعد کام سکھائیں ان کو، ایف اے کے بعد کام سکھائیں، بی ایس سی کے بعد کام سکھائیں. دنیا میں جو قومیں اس وقت ترقی یافتہ ہیں، وہاں ہنرمند لوگ ہیں، وہاں ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل. تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو وہ ٹیکنیکل ادارے بنانے پڑیں گے، ہنر سکھانا پڑے گا، سکلز ڈیولپ کرنی پڑے گی. قومیں معیشت مضبوط ہوگی تو بنے گی. ہماری معیشت جو ہے، جب اپنے خرچے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہاتھ پھیلانے والوں کی پہچان نہیں بنتی. پہچان تب بنے گی جب ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب ہم
علم بانٹیں گے, جب ہم اپنی چیزیں ایکسپورٹ کریں گے, اور اس کے لیے سب سے جو ضروری ہے وہ ہر بندہ قوم سے پیار کرے, اپنے لوگوں سے مخلص ہو جائے. اور بدقسمتی ابھی تک یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی منظرنامے پہ لوگ ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, جن کے بچے باہر ہیں, جن کے پیسہ باہر ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہیں. وہ انگریز کی طرح یہاں پہ آتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, اور اللہ بالکل. اچھا راجہ صاحب, اس سے پہلے ہم نے آپ سے پنجابی غزل تو سن لی, تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا مخصوص وقت ہوتا ہے, ڈیوریشن, تو اب اردو غزل ہمیں اچھی سی سنائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. یہ مجھے آپ نے پہلی بار نہیں بتائی ہے کہ اچھی سی غزل نہیں, مطلب کہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. چلیں وہی سنا دیتا ہوں میں. جی. میرا کلام جو ہے نا, اس میں آپ کو گاؤں اور پنجاب بھی نظر آ جاتے گا, چاہے اردو ہو, چاہے کالم ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, کہ مجھے پیار ہے اپنی زمین سے, مجھے اپنی مٹی سے پیار ہے. نیلے جھرنوں کی بات کرتے ہیں, نیلے جھرنوں کی بات کرتے ہیں, ان کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں. یہ جو محو کلام ہیں سارے تیری باتوں کی بات کرتے ہیں. واہ زبردست. یہ جو محو کلام ہیں سارے تیری باتوں کی بات کرتے ہیں. ہونٹ رخسار پیرہن آنکھیں, واہ, اونٹ رخسار پیرہن آنکھیں, آؤ رنگوں کی بات کرتے ہیں. شہر کی رونقوں میں رہ کر بھی ہم تو گاؤں کی بات کرتے ہیں. واہ زبردست, کیا کہنے. شہر کی رونقوں میں رہ کر بھی ہم تو گاؤں کی بات کرتے ہیں. نیلے جھرنوں کی بات کرتے ہیں, ان کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں. واہ. تو بہت سے کلام لکھے ہیں, بہت سے پڑھتے ہیں, لوگ بلاتے ہیں. اور میرا جو کتاب میری آئی تھی کاسہ چشم, اس سے 2-3 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. جی جو لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا, اس کی بڑی دور دور تک پہ جائی اس کی وہی. جی جی. کاسہ چشم بھرنے آیا ہوں, کاسہ چشم بھرنے آیا ہوں, تیرا دیدار کرنے آیا ہوں. واہ زبردست. کاسہ چشم بھرنے آیا ہوں, تیرا دیدار کرنے آیا ہوں. کینوس پر وہ حسن سادہ ہے, کینوس پر وہ حسن سادہ ہے, اور میں رنگ بھرنے آیا ہوں. واہ. مان مت مان غور سے سن لے. جی جی. مان مت مان غور سے سن لے, تجھ سے جو بات کرنے آیا ہوں. واہ کمال. بہت شکریہ. نیلے جھرنوں کی بات کرتے ہیں, ان کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. تو بہت اچھا آپ کے ساتھ پروگرام رہا, بڑی اچھی گفتگو کی, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی عتیق انور راجہ صاحب, تو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان اکرم راٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.